अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है अब्बास हैदर की और हौश, इसका टाइटल है हाउ शुड मुस्लिम रिएक्ट टू बीजेपी नूपुर शर्मा। और पहले मिलकर देखते हैं वीडियो है क्या, एक दोस्त ने सेंड की है, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो के साथ। हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय जनता पार्टी जो उनकी रूलिंग पार्टी है, मोदी साहब की पार्टी है, उसकी एक रुकन ने, उसकी एक कारकुन ने रसूल खुदा के बारे में कुछ बात की। वो बात आप तक पहुंच भी गई होगी, ज़ाहिर है, चंद रोज़ इसको गुजर चुके। उस पे बीजेपी ने उन साहिबा को सस्पेंड कर दिया। मिडल ईस्ट के चंद ममालिक, मुस्लिम ममालिक ने भारत के साथ कुछ ताल्लुकात भी वज़ाह करने की कोशिश की है। उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी हो रहा है। ओमान के मुफ्ती ने तो भारत की प्रोडक्ट्स के खिलाफ फतवा भी दे दिया। नुपुर साहिबा ने क्या बात की वो आप तक पहुंच चुकी है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पूरे मौजू पर एक चीज़ है कि जिस पे बात नहीं हो रही, वो ये है कि क्या नुपुर साहिबा ने कोई गलत बात कही। उनके लहजे की मैं बात नहीं कर रहा, क्या जो उन्होंने कहा उसमें से कुछ भी गलत था। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप पूरा मुकदमा नहीं समझ सकेंगे। देखिए, नुपुर साहिबा हों या भारत में बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू स्टेट के लिए आवाज़ें हों, या जो अब एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम की पूरी एक तहरीक शुरू हो रही है भारत से, वो हो, वो तमाम लोग, और पाकिस्तान के एथिस्ट बिहार सुल्तान साहब हों, गालिब कमाल साहब हों, अपने मेरे चैनल पे पहले देख चुके हैं, वो जब भी इस्लाम पे या मज़हब पे तनकीद करते हैं तो क्या वो अपने पास से करते हैं? तो क्या वो कोई ऐसी बात करते हैं जो किताबों में नहीं है? अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं नुपुर साहिबा के चंद अल्फाज दोहराऊं सिर्फ समझाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि रसूल खुदा मेराज पे उड़न खटोले पे गए थे। आप इस लफ्ज़ पे तो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या रसूल खुदा बुराक पे नहीं गए थे? तो आज की दुनिया के लोगों को नहीं समझ आता कि एक घोड़ा, एक चरिंद, एक परिंद किस तरह उड़ सकता है। इसी तरह वो कहती हैं कि रसूल खुदा ने 9 साल की बच्ची या 6 साल की बच्ची से शादी की। तो क्या रसूल खुदा इज़्ज़त माब ने बीबी आयशा के साथ शादी नहीं की थी इस उम्र में? क्या हमारी किताबें, क्या मुसलमानों की किताबें ये नहीं कहती? तो देखिए, ये वो मवाद है, ये वो बातें हैं, ये वो अकायद हैं कि जिन पर आम आवाम जो मुसलमान नहीं है, जो हमारे या आपके नुक्ते नज़र से चीज़ों को नहीं देखती, वो उन पर तनकीद करती है। तो इसके 2 हल हैं। एक कि आप उनकी ज़बान बंदी कर दीजिए, आप वावेला कीजिए, आप ये कहिए कि वो तो बदतमीज़ी कर रही हैं, वो रसूल खुदा की अहानत कर रही हैं, जो हमने किया भी। अभी मैं ये बहस बिल्कुल नहीं कर रहा, ना मैं करना चाहता हूँ कि उनको ये करना चाहिए था या नहीं, या उनके अल्फाज किस तरह के होने चाहिए थे, या उमूमी तौर पे इस तरह का इंडिया में भी एक तहरीक क्यों शुरू हो गई है। अगर वो सब आपने देखना है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उस पर बहुत तफसील से बात की है। कैसर अहमद राजा साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस पर बात की है। अगर आपको दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो गालिब कमाल साहब, हारिस सुल्तान साहब, इंडिया से संजय दीक्षित साहब ने इस पर बात की। आप वो तमाम चीज़ें देख सकते हैं। मैं एक दूसरी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं है, और ऐसा है, रसूल खुदा से इस तरह की तमाम बातें साबित हैं। तो हल क्या है? हल ये है कि मुसलमान अपना ये मिशन बनाए। हर वो शख्स जो रसूल खुदा की रिसालत और उनकी आखिरी नबूवत पर ईमान रखता है, वो अपना मिशन बनाए कि वो इन तमाम बातों को खोल कर बयान करने की कोशिश करेगा। वो गैर मुस्लिमों को, दुनिया को, अवाम को अक्रॉस द बोर्ड अपना मुकदमा समझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक आप इस आर्ग्यूमेंट को आर्ग्यूमेंट से काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप दलील को दलील से काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप अल्फाज को अल्फाज से काउंटर नहीं करेंगे, जब तक आप आइडिया के मुकाबले में आइडिया नहीं रखेंगे, आप कभी जीत नहीं सकते। ये तो हो सकता है कि आप वावेला करके, आप शोर मचा के, जो हक भी है आपका, ये कह कर के उन्होंने बदतमीज़ी की, आप बीजेपी से उन्हें सस्पेंड करा दीजिए, आप उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दीजिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये करने से वो वक्ती तौर पे तो इस तरह की तमाम आवाज़ें खामोश हो जाएंगी, लेकिन क्या आप उनके दिल तब्दील कर सकेंगे? क्योंकि अल्फाज आपके अंदर के इंसान को अयां करता है। ज़ाहिर है वो इस तरह सोचती हैं, वो चीज़ों को इस पैराए में देखती हैं, तो उन्होंने ये अल्फाज अदा किए।
اور وہ تو ظاہر ہے ابھی معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. تمام ہی لوگ جو اسلام پر یا مذہب پر تنقید کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں. ان کو ایک چیز اپنے تئیں غلط لگتی ہے تو یہ بات کرتے ہیں. تو یہ فرض تو مسلمانوں کا، آپ کا اور میرا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے خندہ پیشانی کے ساتھ بہت مؤدب ہو کر اپنا مقدمہ انہیں سمجھائیں. اور یہ جو بات ہے، یہ جو میں بھی کہنے والا ہوں، یہ ہے ذرا تلخ، ہے ذرا مشکل، لیکن گوارا کیجئے گا اسے، کہ یہ جو ہم ہر کسی کے سر پہ ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے رسول کی عزت کیجئے، یا کوئی بھی مذہبی شخص اس بات کو لے کے پہنچ جاتا ہے کہ کیونکہ ایک مذہب کو میں مانتا ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی فلاں شخص کی زندگی پر آپ کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، یا آپ ان کی عزت کیجئے. یہ جو ڈنڈے کے زور پہ آپ عزت کراتے ہیں نا، یا ہم عزت کراتے ہیں، اول تو ایسے ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی عزت کر بھی لے تو وہ لفظی ہے، اس کے دل میں نہیں اترا. یہ بحث اپنی جگہ کہ ہم دنیا کو یہ کس طرح سکھائیں اور بتائیں کہ تنقید کیسے کرتے ہیں، دنیا کو یہ کس طرح بتائیں اور سکھائیں کہ اپنی بات کو کن الفاظ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ دوسرے کے سینٹیمنٹس، دوسرے کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں. لیکن ابھی تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. تو یہ موقع ہے کہ ہم اس ڈنڈے کو چھوڑ کے دلیل کے ساتھ بات کریں، اپنا مقدمہ سمجھائیں لوگوں کو، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. آپ یہ مانیے یا نہ مانیے، دنیا میں الحاد، دنیا میں اینٹی ریلیجن فورسز بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ مسائل ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں کہ جس کا شاید حتمی اور عقلی جواب نہیں آ رہا دوسری طرف سے. تو اگر تو آپ نے ان فورسز کو روکنا ہے، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی عزت کی جائے، تو آپ کو پہلے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے یہ مقدمہ سمجھانا پڑے گا، ذرا محنت کرنی پڑے گی. اور میں دوبارہ اس طرف جاؤں گا جو جملہ میں نے پہلے ادا نہیں کیا، میں چاہ رہا تھا کہ شاید نہ کروں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ جو ڈنڈے کے زور پہ آپ اپنے رسول کی، اپنی کتاب کی اور اپنے مذہب کی عزت کروانا چاہتے ہیں نا. ڈنمارک میں جب کارٹون بنے تھے رسول خدا کے، تو غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب نے پی ٹی وی پہ ایک جملہ کہا تھا، میں بس وہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا یہ ڈنڈے کے زور پہ جو آپ کروا رہے ہیں نا، اگر آپ اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھیے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں ڈنڈے کے زور پہ کہ کیونکہ ہم ایک شخص کو رسول مانتے ہیں تو آپ اس کی عزت کیجئے. یہ بھیک ہم کب تک مانگیں گے؟ یہ ڈنڈے کے زور پہ ہم کب تک کریں گے؟ یا اگر آپ نے فریڈم آف اسپیچ کا سہارا لینا بھی ہے تو آپ کب تک ان کے خلاف بات کریں گے؟ اب یہ موقع ہے کہ جب دوسری طرف سے دلائل آ رہے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے دلائل رکھیے اور لوگوں کو اپنا مقدمہ سمجھائیے. اور علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، آپ کا دل دکھنا نہیں چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوسرے شخص کو اپنے الفاظ کا چناؤ کس طرح کرنا چاہیے کہ جب ان سے مخاطب ہوا جائے گا تو وہاں بھی بات کر لی جائے گی، لیکن ابھی میں خود سے، آپ سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا رویہ صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنا مقدمہ جس کو آپ مذہب سمجھتے ہیں پہلے اسے صحیح سمجھنا ہے، اسے صحیح طریقے سے اس کے اصول و مبادی طے کرنے ہیں، اس کے ہر آرگیومنٹ پہ جو اس کے خلاف اٹھتا ہے اس کا خود جائزہ لینا ہے، اور تبھی ہم اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، تبھی ہم آرگیومنٹ کے جواب میں آرگیومنٹ رکھ سکتے ہیں. ورنہ ایک طرف سے اس طرح کی فورسز اٹھیں گی، دوسری طرف سے آپ اٹھیں گے، صرف کلیش ہوگا. پھر ایک مصنوعی سی، جھوٹی سی ایک دوسرے کی عزت تو ہم کر لیں گے، ہماری زبانوں پہ تو شاید تالے لگ جائیں، ہمارے چہروں پہ تو شاید مسکراہٹ آ جائے، لیکن یہ جو دل میں کدورتیں ہیں نا، یہ جو دل میں تنقید ہے، یہ جو دل میں سوال ہے، یہ ختم نہیں ہوں گے. اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز دلوں میں رہتی ہیں وہ ناسور بن جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک دن اس طرح پھٹ کر سامنے آتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہوا. یہ ظاہر ہے بات کسی اور طرف نکل گئی، لیکن میری درخواست، میری التجا، میری رائے اس میں یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنا دین، اور ہر اس شخص کو جسے لگتا ہے کہ اس کی آئیڈیالوجی انڈر تھریٹ ہے، اسے اس آئیڈیالوجی کو پہلے خود سمجھنا پڑے گا، اس کے اصول و مبادی خود دیکھنے پڑیں گے، اس کے اوپر اٹھنے والی انگلیوں اور تنقید کا جائزہ کھلے دل سے لینا پڑے گا، اور اس کے بعد اپنا مقدمہ عوام الناس کی عدالت میں رکھنا پڑے گا. اس سے پتہ ہے کیا ہوگا کہ جب کوئی بھی شخص یا صاحبہ اس طرح کی بات کریں گی، اور کیونکہ آپ نے اپنا مقدمہ اتنا پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی عوام کے سامنے،
تو آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی ذی شعور، کوئی انصاف پسند نیچے آ کے کہہ دے گا کہ چلے میں تو شاید اسلام کو نہیں مانتا لیکن اس کا جواب یہ رہا. تو جب تک آپ لڑتے رہیں گے، جب تک آپ پابندیاں لگائیں گے، جب تک آپ زبانیں بند کریں گے، آپ زبانوں سے الفاظ تو ہٹا سکتے ہیں، آپ دلوں سے سوال نہیں دبا سکتے، اور ان سوالوں کا جواب ہم مسلمانوں نے ہی دینا ہے. ورنہ کلمہ گو ہونے کا، ورنہ اس دین پہ یہ کہنے کا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا پریکٹیکلی کوئی مطلب نہیں ہے. دنیا میں آرگیومنٹ کے لیول پہ، آئیڈیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں دوبارہ تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا کہ جو ڈنڈا لے کے ہم گھومتے ہیں کہ کیونکہ ہم رسول خدا کو رسول مانتے ہیں تو آپ بھی ان کی عزت کریں، آپ اس میں اتر کے دیکھیے. یہ رسول خدا کی عزت کے لیے بھیک مانگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جی تو ویورز، ویڈیو ہم نے دیکھا، ویڈیو عباس حیدر صاحب کا تھا اور بہت ہی اچھا ویڈیو تھا. اپنے طریقے سے وہ سمجھانے کی بہت کوشش کر رہے تھے کہ جو دین ہمارا ہے ہم اسے آج بھی ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی عزت کریں. ان کا خلاصہ ہر ساری بات کا یہی تھا. اب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، ایک مسلم کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے مسلم ہیں. ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے کئی سارے اپنے نبیوں کو اس نے اپنا پیغام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا. اب اس کے سب نبیوں کے سردار جس کی امت میں ہم ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے اپنی ایک کتاب اپنے فرشتے کے ذریعے ان تک بھیجی جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے. اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پہ یقین ہے، لیکن اگر اس کتاب کو پڑھا جائے تو ساری دنیا کے لیے اس میں رہنے کا، اس میں ہر چیز کا طریقہ بتایا گیا ہے. اب ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کو ظاہر بہتر سمجھتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرا مذہب سب سے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ہے. لیکن کسی کو یہ صحیح کہا آپ نے کہ ڈنڈے کے زور پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا مذہب اچھا ہے، آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کا مذہب کتنا اچھا ہے اور اس پہ عمل پیرا. دیکھیں ایک ٹائم پہ جب اسلام آیا اس دنیا میں، عرب میں آیا اور عرب سے ساری دنیا میں پھیلا اور بہت زیادہ تعداد میں پھیلا. لوگوں نے کہا کہ یہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہوا. آج بھی کہتے ہیں، لیکن نہیں، اسلام پھیلا تھا ان لوگوں کے اخلاق پہ، ان لوگوں کی عادات پہ، ان لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقہ پہ، اور وہ جو رویے لوگوں کے ساتھ رکھتے تھے اس کی وجہ سے پھیلا تھا. اب جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو وہاں کے رہنے والے ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان پہ پتھر بازی کی، انہیں مارا، انہیں شدید اضطراب میں رکھا، ان پہ طرح طرح کے مصائب ڈھائے گئے. یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ طائف کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اتنی پتھر آپ پر پھینکے گئے کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جو جوتے تھے وہ بھی خون سے بھر گئے. تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اللہ کا حکم لے کے آتا ہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو میں یہ احد پہاڑ اٹھا کے ان لوگوں پہ پھینک دوں، تو آپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو میری امت میں سے ہوں گے اور میری جو اللہ کا نام لیوا، یہی وہ لوگ ہوں گے. تو لوگوں نے پھر دیکھا بھی کہ وہی لوگ جوک در جو اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام کی آج جو یہ تعداد ہے، یہ وہی وجہ ہے کہ اسلام پھیلا اور پوری دنیا میں پھیلتا گیا. اب کوئی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، اس پہ مجھے نہیں. اب جو یہ بات ہوئی جس پہ مذاق بنایا گیا، تو اس کے بارے میں کہوں گا کہ جو ہندوؤں کا بھگوان ہے، ان کی کس ایج میں شادی ہوئی، آپ کو یہ بھی چیک کرنا چاہیے. اس ٹائم پہ جتنے بھی جو سارے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کی اگر عمریں، ان کی شادیاں، ان کے رہنے سہنے کے دیکھے جائے تو وہ ان کی کیا ایج تھی، یہ آپ کو اپنی اپنی کتابوں میں سے ساری چیزیں مل جائیں گی.
میرا آج کا معاملہ بات کرنے کا یہ نہیں ہے، لیکن اس بات کو کہا کیسے گیا، مذاق کس طرح بنایا گیا، میرا معاملہ یہ ہے۔ اس محترمہ نے جس طرح سے بات کی وہ غلط تھی، میں اس کو سختی سے مذمت کرتا ہوں، اور جو شور مچا، جس طرح سے بائیکاٹ ہوا، یہ سارا معاملہ بھی اسی پہ میں آتا۔ دیکھیں، اگر میں اور آپ ایک دوست ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ کی جو عقائد ہیں اس کا مذاق بھی اڑاؤں، تو ہم دوست نہیں رہ سکتے۔ تو پھر مجھے آپ کو کہنا پڑے گا کہ یا تو اپنے عقائد درست کریں، آپ بھلے ہی آپ کسی اور، آپ کے عقیدے اور ہیں، لیکن آپ کو میرے عقائد کی بھی عزت کرنی پڑے گی، ان کی توہین میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے وہ رحمانی صاحب سے۔ اس پہ جو ایسے مذہب کے معاملات ہیں، ان پہ آپ کو کسی پولیٹکس کو بتانے اور اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو علماء کرام جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو اس پہ بات کر سکتے ہیں، جو اس پہ دلائل دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک بندہ اپنے دین کا اس طرح سے مکمل علم نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی وہ اس کو سمجھا سکتا ہے۔ آپ اس سے بات کریں، کسی بڑے علماء کرام سے بات کریں، اور جو اس کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے انہی لوگوں کو ٹی وی پہ بلائیں اور ان سے ڈیبیٹ کریں۔ اور اب یہ دیکھیں، ایک اور بڑا معاملہ جو آج کل انڈیا میں اٹھ رہا ہے ایکس مسلم کا، تو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لوگ وہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور ساری وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ اسی وے میں باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے یہ معاملہ بڑا ہوا ہے، کل کلاں کو اس معاملے پہ بھی شور اٹھے گا اور لوگ اس پہ بھی باہر نکلیں گے، لیکن ابھی کے لیے یہ معاملہ اتنا وہ نہیں اٹھا ہوا، تو ابھی لوگ اتنا سیریس نہیں لے رہے اس معاملے، لیکن آگے جا کے یہ بھی معاملہ بڑھنے والا ہے، اس کی بھی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ کو مسلم دھرم کے بارے میں اس پہ جو ان کے عقائد ہیں، جن پہ وہ اپنا ایمان رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ٹی وی پہ ایکس مسلم کے نام سے جو آپ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ توہین کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے کی مذہب کی۔ اگر میں مسلم ہوں تو مجھے پتا ہے، میں نے اپنا مذہب پڑھا ہوا ہے، اور مجھے جانکاری ہے، اگر مجھے برا لگے گا تو یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میرا ذاتی فعل ہے، اس کو میں کیوں ٹی وی پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، میں کیوں اس کی شور کرنا چاہ رہا ہوں ٹی وی پہ؟ تو یہ بھی غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور یہ بھی غلط تھا جو نوپر شرما نے کہا، اور یہ بھی غلط تھا جو رحمانی صاحب نے کہا، اور یہ بھی غلط تھا کہ اس کے لیے آپ پتھر اٹھا کے سڑکوں پہ نکل آئے اور پولیس کو پتھر مار رہے ہیں، املاک جلا رہے ہیں، اور یہ شور کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بھی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان بلند رکھی ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے رکھی جائے گی۔ آج 1400 سال بیت گئے اس بات کو، اگر آج تک ان کی شان میں کمی نہیں آ سکی، ان کے پیروکاروں میں کمی نہیں آ سکی، تو رہتی دنیا تک بھی یہ کمی نہیں آئے گی۔ تو آج کے مسلم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈنڈا لے کر باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی جو شان ہے وہ وہی رہے گی، اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، اور ان کے عقائد اللہ کے رسول پر ویسے ہی رہیں گے۔ اور جو دوسرے مذاہب ہیں، آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ ان کی بھی توہین کریں، ان کا مذاق اڑائیں، ان پر بات کریں، آپ کو بالکل بھی حق نہیں۔ اگر آپ بات کریں گے تو جواب میں دوسرا بھی بات کرے گا، کیونکہ اس کے لیے آپ کا مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کے نبی کی ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے لیے ان کے دھرم، ان کے جو رام کرشن، جتنے بھی لوگوں کے، ہم تو زیادہ تر لوگوں نام بھی نہیں پتا وہ کس کس کو مانتے ہیں، کس کس کو پوجتے ہیں، تو ہم کیوں ان کے بارے میں بات کریں؟ وہ ان کا مذہب ہے، وہ جس طرح سے چاہیں اس پہ عمل کریں، وہ جس طرح سے چاہیں ان کے لیے تہوار سجائیں، ان کے لیے میلے لگائیں، یا کچھ بھی کریں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی مذاق اڑانے کی؟ اگر ہم مذاق اڑائیں گے تو دوسرا بھی مذاق آپ کے اڑائے گا، تو جب دوسرا آپ کے مذہب کا مذاق اڑائے گا تو آپ کو برا لگے گا، جب آپ کو برا لگے گا تو پھر بات کہیں نہ کہیں آگے بڑھے گی۔ تو آئی ہوپ سو میری ویڈیو آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اگر کسی بات کو سمجھانے میں میں نہیں سمجھا سکا تو اس کے لیے معذرت ہے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، اس کے پہلے سے معذرت۔ میرا ہرگز مقصد نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا، میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے مسلم ہونے کے ناطے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں، اگر آپ کے دل میں کوئی ذہن میں بات ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اس کا اظہار کریں۔
میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں عباس بھائی کی جو باتیں انہوں نے کی. ہمیں ڈنڈے کے زور پہ اپنے نبی کی عزت نہیں کروانی. ہمارے نبی کی عزت ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور جو دنیا چاہے جس طرح مرضی، چاہے کوئی کارٹون بناتا رہے، چاہے کوئی اس پہ اڑن کھٹولے کا مذاق اڑاتا رہے، تو چاہے کوئی ان کی شادیوں کو لے کے مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے. ہمارے نبی نے ان کی مکمل، وہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، کسی ایک مذہب کے لیے نہیں. آپ ان کے ہی سنت سادھوؤں کو سن لیں تو وہ نبی کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں، تو کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہوپ سو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں. ویڈیو کو انت تک دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.